समंदर की तह में डूबे जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले खुद मलबा बन गए। तफरीही सफ़र पर ले जाने वाली कंपनी ओशियन गेट और अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि टाइटैनिक से 1600 फुट के फासले पर मिलने वाला मलबा लापता आबदोज टाइटन का ही है। सवाल ये है कि क्या ये आबदोज नाकिस थी और कंपनी के बानी स्टॉकटन रश का ओवर कॉन्फिडेंस, बेएहतियाती और गैर जिम्मेदारी इन सब को मौत के मुंह में ले गई। कई साजिशी थ्योरियां सामने आ रही हैं। मसलन कहा जा रहा है कि सिम्पसन कार्टून सीरीज में बहुत पहले ही ये पेशन गोई कैसे कर दी गई कि बाप बेटा टाइटैनिक का मलबा देखने जाएंगे और मर जाएंगे। हमारे यहाँ जिस तरह शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान का जिक्र किया जा रहा है, इस समाजी रवैये से भी ये सवाल पैदा होता है कि क्या अमीर होना जुर्म है या मुहिम जो होना गलत है। बाप और बेटे के इस पुरखतर सफ़र पर रवाना होने के फैसले को बहादुरी करार दिया जाए या फिर बेवकूफ़ी समझा जाए। तराजू की मिस्ट्री सीरीज़ में आज हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की पहली किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। सबसे पहले हम इस मुहिम जोई के दौरान समंदर बुर्द हो जाने वाले 5 अफराद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉकटन रश, जिनकी उम्र 61 बरस थी, ये इस आबदोज के पायलट और ओशियन गेट कंपनी के CEO थे। रश ने 1981 में यूनाइटेड एयरलाइंस जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बतौर पायलट लाइसेंस लिया तो उनकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी। उन्होंने 1984 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के शोबा में बैचलर की डिग्री हासिल की और फिर बर्कले स्कूल से MBA किया। 1989 में रश ने ग्लेशियर 3 के नाम से एक तजर्बाती जहाज बनाया। समंदर में इस आखिरी सफ़र पर जाने से पहले भी वो अपने बनाए हुए इस जहाज़ को उड़ाया करते थे। स्टॉकटन रश खलाबाज बनना चाहते थे, मगर नज़र कमज़ोर होने की वजह से उनकी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। फिर उन्होंने सोचा समंदर भी तो कायनात ही है, क्यों ना इसका खोज लगाया जाए। एक मौका पर उन्होंने स्टार वार्स फिल्म्स के किरदार कैप्टन क्रिक जैसा बनने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि मैं पिछली सीट का मुसाफिर नहीं बनना चाहता। स्टॉकटन रश का ताल्लुक अमेरिका के उस बासर ख़ानदान से है जिन्होंने मैग्ना कार्टा पर दस्तखत किए थे। उनके बुजुर्ग रिचर्ड स्टॉकटन और बेंजामिन रश अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर दस्तखत करने वालों में शामिल थे। एक और दिलचस्प इत्तफाक ये है कि स्टॉकटन रश की अहलिया का ताल्लुक उस अमीर तरीन जोड़े से है जो 1912 में गर्काब होने वाले बहरी जहाज़ टाइटैनिक पर सवार था। इस जोड़े की मोहब्बत की मिसालें आज भी दी जाती हैं। स्टॉकटन रश की बीवी वेंडी रश दरअसल इजाडोर स्ट्रॉस और इदा की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। इजाडोर स्ट्रॉस अपने दौर के अमीर तरीन शख्स थे और अपनी अहलिया के साथ टाइटैनिक पर सवार थे। जब जहाज डूब रहा था तो बच्चों और ख़वातीन को तरजीहन बचाने की कोशिश की गई। इजाडोर स्ट्रॉस की शरीके हयात ने अपने शोहर के बगैर जीने पर मरने को तरजीह दी और एक दूसरे के इश्क में डूबा हुआ ये जोड़ा एक साथ ही समंदर बुर्द हो गया। हादसे का शिकार होने वाली सबमर्सिबल टाइटन पर सवार एक और शख्सियत 50 साला हमेश हार्डिंग एविएशन के बिजनेस से मुंसलिक एक ऐसे बरतानवी शहरी थे, मुहिम जोई जिनकी रग में कूट कूट कर भरी होती। उन्होंने न सिर्फ हवाई जहाज पर पूरी दुनिया घूमने का आलमी रिकॉर्ड बना रखा था, बल्कि डीप सी में सैरो तफरी के हवाले से भी मुनफरद रिकॉर्ड के हामिल थे। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन्स के नाम से एक कंपनी बना रखी है जो लोगों को स्पेस पर ले जाती है। हमेश हार्डिंग्स इस कंपनी की 5वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में बतौर मुसाफिर शामिल है। मारियाना ट्रंच हो, साउथ पोल हो या इस समेत कोई और ऐसी काबिल जिक्र जगह नहीं जहां ये ना गए। हमेश UAE में काम करने वाली कंपनी एक्शन एविएशन के मालिक थे जो जहाज खरीदती और बेचती है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जाने वाली टाइटन पर मौजूद तीसरे शख्स का नाम पॉल हेनरी नॉर्जिलोट है। ये फ्रांसीसी बहरिया के रिटायर्ड कमांडर है।
پاؤل نہ صرف بحری جہاز کے کپتان رہے بلکہ آبدوز کے پائلٹ بھی رہے ہیں۔ یہ نہ صرف ماہر غوطہ خور ہیں بلکہ سمندر کی تہہ میں دریافت ہونے والے جہازوں کے ملبے پر ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے۔ 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہونے کے 2 سال بعد یعنی 1987 میں پہلی بار 13,000 فٹ نیچے موجود یہ ملبہ دیکھنے گئے اور پھر اب تک 37 مرتبہ وہاں تک کا سفر کر چکے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی اوشن گیٹ کمپنی کے ساتھ یہ سفر کیا ہے۔ پاؤل ٹائٹینک انٹرنیشنل سوسائٹی کے ٹرسٹی بھی تھے۔ پاؤل ہنری نارجلیوٹ کو ٹائٹن پر سوار افراد میں سب سے عمر رسیدہ شخص کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی عمر 77 سال تھی۔ حادثے کا شکار ہونے والی آبدوز کے چوتھے مسافر داؤد ہرکولس گروپ کے بانی سیٹھ حسین داؤد کے بیٹے شہزادہ داؤد ہیں جو اینگرو کے وائس چیئرمین تھے۔ شہزادہ داؤد کئی بار ورلڈ اکنامک فورم پر خطاب کر چکے ہیں۔ پاکستانی نژاد برطانوی شہری شہزادہ داؤد جن کی عمر 48 سال تھی وہ وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے شوقین تھے۔ 5ویں بدقسمت مسافر حسین داؤد کے پوتے اور شہزادہ داؤد کے بیٹے 19 سالہ سلیمان ہیں جنہوں نے ابھی زندگی کی کئی بہاریں دیکھنا تھی۔ سلیمان جو اپنے والد کے ساتھ ہی لقمہ اجل بن گئے، انہوں نے اپنی والدہ کرسٹین، بہن الینا، کتے سٹگ اور بلی پورٹیوز کو سوگوار چھوڑا ہے۔ سیٹھ حسین داؤد کی صاحبزادی شہزادہ داؤد کی ہمشیرہ اور سلیمان کی پھپھو عظمیٰ جو ایمسٹرڈم میں ہوتی ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سلیمان اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور خوفزدہ تھا، مگر آخر میں اس لیے راضی ہو گیا کہ یہ ٹرپ فادرز ڈے پر آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر اپنے والد شہزادہ داؤد کے ساتھ ہو۔ ہمارے ہاں ابھی تک اس حوالے سے لان تان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے 15 کروڑ روپے خرچ کر کے اس مہم پر جانے کی حماقت کیوں کی۔ دراصل زوال پذیر معاشروں میں ہر کامیاب شخص سے حسد کیا جاتا ہے، ہر امیر شخص سے نفرت کی جاتی ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ 5 افراد اس لیے کامیاب تھے کہ ان میں خطرہ مول لینے کا حوصلہ تھا۔ یہ جو نت نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، سراغ زندگی پانے کی جستجو جاری ہے، یہ عروج آدم خاکی، یہ ستاروں پر کمند ڈالنے کی باتیں سب ان زندہ دل اور مہمجو افراد کی بدولت ممکن ہوا ہے، ورنہ آج بھی انسان غاروں اور جنگلوں میں جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے سمندر کی تہہ میں لے جانے والی اس سمرسیبل سے روانگی کے 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی رابطہ منقطع ہو گیا تو انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا سرچ آپریشن تھا اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ امریکی ریاست کنیٹیکٹ کا رقبہ 13,000 کلومیٹر ہے اور اس آپریشن کا دائرہ کار اس سے 2 گنا تھا۔ اگر گہرائی کی بات کریں تو سمندر کی تہہ میں 4 کلومیٹر 4,000 میٹر یا 13,000 فٹ تک اس گمشدہ آبدوز کو ڈھونڈا جانا تھا۔ رائل کینیڈین ایئر فورس کے طیاروں، بحری جہازوں، برطانوی شاہی فوج، امریکی کوسٹ گارڈ کی آبدوزیں، ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز اور سونار سسٹم کی مدد سے اس لاپتہ آبدوز کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بحر اوقیانوس کے جس حصے میں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے اسے مڈ نائٹ زون کہتے ہیں، جہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، منجمد کر دینے والے درجہ حرارت میں، جہاں جی پی ایس ریڈیو سسٹم کام نہیں کرتا۔ وہاں ٹائٹن کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سطح سمندر سے 13,000 فٹ نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ سے بھی 5 گنا زیادہ گہرائی۔ سمندر کا سب سے گہرا مقام فلپائنی ٹرنچ ہے۔ یہ کتنی زیادہ گہرائی ہے اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی اونچائی 29,030 فٹ ہے، اگر اسے فلپائنی ٹرنچ کے سب سے گہرے مقام پر لا کر رکھ دیں تو یہ بھی سمندر میں ڈوب جائے گی اور اس کا بلند ترین مقام سمندر کی تہہ سے 1.5 کلومیٹر یا تقریباً 5,200 فٹ نیچے جا کر مل سکے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم سمندر کی گہرائی اور اس کے مختلف زونز کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس قدر گہرائی میں جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ امریکی جنگی جہازوں کو تلاش کرنے والے مہمجو وکٹر ایل ویسکوو نے جب چیلنجر ڈیپ میں غوطہ لگایا تو جاتے اور آتے ہوئے آواز بھی ریکارڈ کی تاکہ پتہ چلے سمندر کی تہہ میں جانا کیسا لگتا ہے۔ آپ تصور کیجئے جیسے کسی آبدوز میں بیٹھے ہیں اور ہر لمحہ نہایت تیزی سے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی ہے
تو ایسے میں کس قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شروع میں جوں گہرائی بڑھتی ہے سمندر کے شور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک بار تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ہیوی بائک کو ریس دی جا رہی ہے، لیکن جوں ہی آبدوز گہرے پانیوں میں اترتی ہے شور و غوغا کم ہوتا چلا جاتا ہے اور سمندر کی تہہ میں گہرا سکوت غالب آ جاتا ہے۔ پانی کے نیچے وقت تھم سا جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آبدوز ایک ٹائم مشین ہے اور آپ اس میں ساکت و جامد بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمندر میں 100 میٹر یا 328 فٹ نیچے جانے کے بعد روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 200 میٹر یا 656 فٹ نیچے تک کا علاقہ سن لائٹ زون کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سورج کی روشنی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی سطح سے 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر یا 3280 فٹ نیچے کا علاقہ مڈ نائٹ زون یا نصف شب کا زون کہلاتا ہے۔ یہاں نباتات نہیں اگتی، شدید سردی اور اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے وہی مخلوقات ہی رہ سکتی ہیں جو یہ سب برداشت کر سکیں۔ یہاں پائی جانے والی آبی مخلوقات میں سے بیشتر یا تو اندھی ہوتی ہیں یا پھر شفاف یعنی جن کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ 4000 میٹر یعنی 13123 فٹ گہرائی سے نیچے جائیں تو یہ سمندر کا ابیسل زون کہلاتا ہے، جسے اردو میں کار بحر یا کاؤل بحر کہتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب ہوتا ہے، آکسیجن کا لیول بہت کم رہ جاتا ہے۔ اس زون میں پائی جانے والی مچھلیوں کے خون میں اینٹی فریز ایجنٹ اور خلیوں میں خاص قسم کا پروٹین ہوتا ہے۔ یہاں پانی کا دباؤ بہت شدید ہوتا ہے۔ سمندر اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہے۔ پانی کی سطح سے 6000 میٹر یعنی 19685 فٹ نیچے ہڈل زون شروع ہو جاتا ہے، جسے اردو میں سمندر کا پاتال کہتے ہیں۔ بحر الکاہل کے اس زون میں ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے کو آگے پیچھے دھکیلتی رہتی ہیں، لیکن سمندر بعض مقامات پر پاتال سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ان مقامات کو ٹرینچ یا خندق کہا جاتا ہے، جیسا کہ فلپائن میں ماریانا ٹرینچ کی گہرائی 10,929 میٹر ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران سب ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ ٹائٹن میں 96 گھنٹوں تک کی آکسیجن سپلائی موجود ہے، جو پاکستانی وقت کے مطابق 22 جون 2023 کو یعنی جمعرات کو شام 4 بجے ختم ہو جائے گی۔ اگر اس سے پہلے کوئی سراغ نہ ملا تو یہ سب لوگ آکسیجن کی کمی کے باعث دم گھٹ کر ہلاک ہو جائیں گے اور یہ بہت دردناک موت ہوگی۔ لیکن اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی اذیت ناک موت سے دوچار نہیں ہوئے، بلکہ ٹائٹن سے رابطہ تب منقطع ہوا جب یہ سمندر کی تہہ میں پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکی اور زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ سمندر کے اس حصے میں جہاں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے، پانی کا دباؤ 400 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں کاربن فائبر اور ٹائٹینیم سے جگاڑ لگا کر بنائی گئی آبدوز کا پانی کے دباؤ سے پھٹ جانا ہرگز اچنبھے کی بات نہیں۔
جس روز ٹائٹن سے رابطہ منقطع ہوا اس سے کچھ دیر بعد امریکی بحریہ نے اپنے خفیہ لانگ رینج سونار سسٹم سے ایک زوردار دھماکے کی آواز ریکارڈ کی اور امریکی کوسٹ گارڈز کو آگاہ کیا۔ صوتی نگرانی کا یہ نظام امریکہ نے 1950 میں بحریہ اوقیانوس میں نصب کیا تھا تاکہ سوویت یونین کی آبدوزوں کا سراغ لگایا جا سکے۔ اب تک دستیاب شواہد کے مطابق یہ دھماکہ اوشن گیٹ کمپنی کی لاپتہ آبدوز کے پھٹ جانے کے سبب ہی ہوا تھا۔ 1912 میں ڈوب جانے والے بحری جہاز ٹائٹینک اور 2023 میں حادثے کا شکار ہونے والی سب مرسیبل میں کیا مماثلت ہے اور آخری وقت میں کیا ہوا، یہ تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ سمندر کی تہہ میں حادثے کا شکار ہونے والی اوشن گیٹ کمپنی کے سبمرسیبل ٹائٹن جو اس سے پہلے بھی ایک بار لاپتہ ہو چکی تھی، کیا اس میں سیکیورٹی پروٹوکولز کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا؟ کیا اس بحری سواری کو انجینئرنگ کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنایا گیا تھا؟ 1912 میں ڈوب جانے والے بحری جہاز ٹائٹینک اور 2023 میں حادثے کا شکار ہونے والی ٹائٹن میں کیا مماثلت اور مشابہت ہے؟ دستیاب شواہد اور معلومات کے مطابق آخری وقت میں کیا ہو؟ کیا اس آبدوز پر سوار لوگ آہستہ آہستہ دردناک انداز میں موت کے منہ میں گئے یا پھر اچانک ملبہ بن گئے؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم یہی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے لے جانے والی اوشن گیٹ کمپنی کی سواری آبدوز یعنی سب میرین نہیں تھی۔ ٹائٹن کو سبمرسیبل کہا گیا کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو انڈر واٹر جا کر کام کر سکتی ہے اسے سبمرسیبل کہتے ہیں۔ نیوی کے زیر استعمال آبدوزوں کی طرح یہ سبمرسیبل خودکار نہیں تھی، نہ تو یہ از خود انڈر واٹر جا سکتی ہے اور نہ ہی اپنے آپ بندرگاہ پر واپس آ سکتی ہے۔ اسے کسی بحری جہاز سے اس طرح سمندر میں چھوڑا جاتا ہے جس طرح راکٹ لانچر کو لانچ کیا جاتا ہے۔ 22 فٹ لمبی یہ سبمرسیبل ایک چھوٹی سی وین کی طرح تھی جس میں صرف 5 افراد بمشکل بیٹھ سکتے تھے۔ خوفناک بات یہ تھی کہ اس کا ہیچ باہر سے بند کیا جاتا تھا اور 17 بوٹ لگا کر اسے یوں مکفل کر دیا جاتا تھا کہ اندر بیٹھے لوگ چاہیں بھی تو کسی طرح باہر نہیں آ سکتے۔ اسٹاکٹن رش جو اس کمپنی کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، انہوں نے 2009 میں اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز کی بنیاد رکھی جس کا مقصد لوگوں کو معلوماتی مہمات پر سمندر کی تہہ میں لے جانا تھا۔ پہلے اینٹیپوڈز اور سائکلوپس کے نام سے 2 سبمرسیبل بنائی گئی جو سطح سمندر سے بالترتیب 1000 اور 1640 فٹ نیچے جا سکتی تھی، اور پھر تیسری سبمرسیبل بنائی گئی جس کا نام ٹائٹن رکھا گیا۔ یہ سطح سمندر سے 13123 فٹ نیچے جا سکتی تھی۔ ٹائٹینک کا ملبہ 12500 فٹ نیچے موجود ہے اور اس سبمرسیبل کو اس ملبے تک پہنچنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اگر ناکام کوششوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو 2021 میں ٹائٹن پہلی بار، 2022 میں دوسری بار اور اب جون 2023 میں تیسری بار ٹائٹینک تک گئی اور یہ اس کا آخری دورہ ثابت ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ٹائٹینک تک لے جانے والی یہ سبمرسیبل سیکیورٹی کے حساب سے قابل بھروسہ تھی؟ اس سوال کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ یہ میک شفٹ قسم کی آبدوز تھی جو جگاڑ لگا کر بنائی گئی تھی۔ ایک انٹرویو کے دوران اسٹاکٹن رش نے بذات خود بتایا کہ اس آبدوز کو چلانے کے لیے ویڈیو گیمز والا کنٹرولر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی لائٹس آف دا شیلف خریدی گئی، باقی میٹیریل، پرزہ جات اور ساز و سامان بھی اسی انداز میں حاصل کیا گیا۔
اسٹاکٹن رش سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ کئی اصول توڑ کر یہ سبمرسیبل بنائی گئی ہے۔ I'd like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, "You're remembered for the rules you break." And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium. There's a rule you don't do that. Well, I did. اس مہم پر جانے کے خواہشمند افراد جو $2.5 لاکھ ادا کر کے سبمرسیبل پر سوار ہونا چاہتے تھے، ان سے انڈرٹیکنگ لی جاتی تھی جس پر لکھا ہوا تھا یہ سواری کسی ریگولیٹری باڈی سے منظور شدہ یا تصدیق یافتہ نہیں ہے، اور اس پر سفر کرنے کے نتیجے میں آپ جسمانی طور پر زخمی ہو سکتے ہیں، معذور ہو سکتے ہیں، ذہنی صدمہ پہنچ سکتا ہے یا پھر آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے سب سے پہلے اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز کے ڈائریکٹر میری ٹائم آپریشنز ڈیوڈ لوچریج نے آواز اٹھائی۔ اس نے نقائص کی نشاندہی کرتے ہوئے کوالٹی کنٹرول پر تحفظات کا اظہار کیا اور تجویز دی کہ نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کے بغیر اس سبمرسیبل کو استعمال نہ کیا جائے۔ ڈیوڈ لوچریج کی تجاویز پر عمل کرنے کے بجائے اسے فوری طور پر کمپنی سے نکال دیا گیا اور بعد ازاں اس پر کنٹریکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کروا کے یہ الزام عائد کر دیا گیا کہ اس نے خفیہ معلومات لیک کی۔ اس کے بعد بھی مسلسل سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ 2018 میں ہی میرین ٹیکنالوجی سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے 36 کے قریب ماہرین، جس میں اوشنوگرافرز اور ایکسپلوررز بھی شامل تھے، انہوں نے اوشن گیٹ کمپنی کو ایک اجتماعی خط لکھ کر اپنے خدشات سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ مہم جوئی کے لیے بنائی گئی سبمرسیبل کا کسی تھرڈ پارٹی سے ٹیسٹ کروایا جائے، مگر اسٹاکٹن رش ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب ایک بار اسٹاکٹن رش سے سبمرسیبل کے سیکیورٹی پروٹوکولز کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، سیکیورٹی وقت کا ضیاع ہے، اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بستر سے باہر نہ نکلیں، گاڑی نہ چلائیں، بلکہ کچھ بھی نہ کریں۔ امریکی صحافی ڈیوڈ پوک جو CBS چینل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور تباہ ہونے والی سبمرسیبل ٹائٹن پر سفر کر چکے ہیں، وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ 6 بار ناکام ہونے کے بعد آخرکار وہ سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک مرتبہ تو سبمرسیبل کے محض 37 فٹ نیچے جانے کے بعد ہی کسی فنی خرابی کے باعث اسے واپس آنا پڑا۔ ایک بار ٹائٹن کی بیٹری جواب دے گئی اور دل تھام کر سنیے کہ یہ سبمرسیبل اس سے پہلے بھی ایک بار سمندر کی تہہ میں گم ہو چکی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، اوشن گیٹ سبمرسیبل کو ویڈیو گیمز والے کنٹرولر کی مدد سے چلایا جاتا تھا۔ GPS سطح سمندر سے نیچے کام نہیں کرتا۔ رابطے کا واحد ذریعہ ٹیکسٹ میسج ہے جو سطح سمندر پر موجود اس بحری جہاز سے بھیجے جاتے ہیں جس سے اس سبمرسیبل کو لانچ کیا جاتا۔ ایک بار ٹائٹن سمندر کی تہہ میں 13,000 فٹ نیچے راستہ بھول گئی اور 2.5 گھنٹے تک بھٹکتی رہی۔ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اسے بتایا جاتا کہ دائیں مڑیں، بائیں مڑیں، اوپر آئیں، مگر گھپ اندھیرے میں اسے راستہ نہیں مل پا رہا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ جس طرح ٹائٹینک کے کپتان کو برفانی تودے سے لاحق خطرات سے مسلسل آگاہ کیا جاتا رہا اور اس نے کسی کی نہیں سنی، اسی طرح ٹائٹن کے پائلٹ اسٹاکٹن رش نے بھی فنی خرابیوں اور سیکیورٹی پروٹوکول سے متعلق تمام خدشات نظر انداز کر دیے۔ ایک اور حیرت انگیز مماثلت یہ ہے کہ جس طرح ٹائٹینک بنانے والے انجینئر جوزف بیل دوران سفر حادثہ پیش آنے کے بعد اپنے ہی جہاز میں مر گئے، اسی طرح سبمرسیبل ٹائٹن کے موجد اسٹاکٹن رش بھی اپنی بنائی ہوئی آبدوز میں سفر کرتے ہوئے مارے گئے۔ اب تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ سطح سمندر سے نیچے 4,000 میٹر یا 13,123 فٹ گہرائی تک جانے والی یہ اکلوتی سبمرسیبل تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈز یا امریکن نیوی کے پاس جو سب میرینز ہیں جو زیادہ سے زیادہ 1600 فٹ یا 490 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہیں۔ امریکن نیوی کی اوہایو کلاس آبدوز سرکاری ریکارڈ کے مطابق سطح سمندر سے 800 فٹ یا 243 میٹر نیچے تک جا سکتی ہے، جبکہ سی ولف کلاس نیوکلیئر سب میرینز جو بہترین اور جدید ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 1600 فٹ یا 914 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اپنے دشمنوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اپنی آبدوزوں کی استعداد کم بتاتا ہے اور سرکاری معلومات کے برعکس سی ولف کلاس نیوکلیئر سب میرینز 3,000 فٹ یا 914 میٹر گہرائی تک جا سکتی ہیں۔ اگر یہ بات درست تسلیم کر لی جائے تو بھی لاپتہ ہونے والی سبمرسیبل 13,123 فٹ نیچے جا سکتی ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جہاز، کوئی آبدوز، یہاں تک کہ اوشن گیٹ کی اپنی بنائی ہوئی دیگر 2 سبمرسیبلز بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگر بالفرض محال کسی طریقے سے کوئی سبمرسیبل اس تک پہنچ بھی جاتی تو کسی قسم کی مدد نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اسے رسا باندھ کر اوپر لایا جا سکے یا اندر بند انسانوں کو باہر نکال کر لایا جا سکے۔ یہ جو لاپتہ سبمرسیبل کا ملبہ تلاش کیا گیا ہے وہ بھی ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز کی مدد سے ڈھونڈا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ آخری وقت میں اس بدقسمت سبمرسیبل کے ساتھ ہوا کیا؟ زوردار دھماکے سے پھٹ جانے سے پہلے اس میں موجود 5 افراد کو کچھ سوچنے یا سمجھنے کا موقع ملا یا نہیں؟ کیا یہ لوگ سلو ڈیتھ کے نتیجے میں دردناک اذیت سے دوچار ہوئے یا پھر پل بھر میں ختم ہو گئے؟ اور کیا ان کی لاشیں کبھی مل پائیں گی؟ دیکھیے، جو آپ سمندر کی گہرائی میں جاتے چلے جاتے ہیں، پانی کا دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ 4000 میٹر گہرائی میں ہونے کا مطلب ہے کہ پانی کے دباؤ میں 400 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر اس دوران سبمرسیبل کا حل اس دباؤ کی تاب نہیں لا پاتا اور پھٹ جاتا ہے تو یہ عمل آنن فانن ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے پل بھر میں آپ پر ایفل ٹاور آن گرا ہے یا پھر ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ جیسی عمارتوں نے آپ کو کچل ڈالا ہے، اور یہ سب کچھ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہو گیا۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ یہ ٹائٹن سبمرسیبل ہے اور جتنی دیر میں اسے دبوچ کر مسل ڈالتا ہوں، اس سے بھی کم وقت میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس قدر گہرائی میں جب آبدوز کا حل پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر پاتا تو 2414 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 2200 فٹ فی سیکنڈ کے حساب سے اندر کی طرف دھس جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حادثہ 1 ملی سیکنڈ میں پیش آیا، جبکہ انسانی دماغ اگر بہترین انداز میں کام کر رہا ہو تو بھی محسوس کرنے اور پھر رد عمل دینے کے لیے 150 ملی سیکنڈز درکار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ حادثہ اس قدر اچانک پیش آیا کہ کسی کو کچھ سوچنے یا سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور دفتن یہ سب لوگ ذرات میں تبدیل ہو کر بکھر گئے۔ یعنی ان کی لاشیں یا اعضاء ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالفرض محال اگر ان کی لاشیں صحیح سلامت رہ بھی جاتی تو انہیں 12500 فٹ گہرائی سے نکال کر لانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ تھی حادثے کا شکار ہونے والی اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن کمپنی کی سبمرسیبل ٹائٹن کی کہانی۔ اگر فرصت ملی تو اس سیریز میں ٹائٹینک کی غرقابی کی تفصیل بھی بیان کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔